सहूलत देते हैं, जिनकी बाद में इंक्वायरियां होती हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, जो पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान से गरीबों का खून चूस के, ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, जो कि बड़ी बाअसर होती हैं, और यही वजह है कि उन पर हाथ नहीं डाला जा सका, क्योंकि उनके सोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं। सो एक फैसला ये किया गया कि जो लोग 8-8, 10-10 साल से फॉरेन मिशन में बैठे हुए हैं और वापस आने का नाम नहीं लेते, तमाम जगह पे नए ऑफिसर्स भेजे गए हैं। और आज मैंने डीजी साहब को ये हिदायत की है कि जो लोग सिफारिशें ढूंढ रहे हैं और वापस नहीं आ रहे, उन्हें आज के रोज नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए। वो इस बात के मुस्तहिक नहीं है। अगर उन्होंने शहरियतें ले ली हैं और पसंद के फॉरेन मिशंस पे वो बैठे हुए हैं, सो आज की डेट में अगर उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया कि वो वापस आ रहे हैं, तो उन्हें नौकरी से फारग किया जाए। ऑनलाइन पासपोर्ट की सहूलत जो है वो हम 191 मुल्कों में दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, और जिस चीज़ का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, डीजी साहब तो 23 मार्च को चाहते हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि 100 दिन के अंदर ई पासपोर्ट पाकिस्तान का एशिया में पहला ई पासपोर्ट जो है वो शुरू हो जाए, ताकि ये चिख चिख से लोगों की जान छूटे और ई पासपोर्ट जो है अगले साल की इब्तदा में ही लोगों को मिल सके। और शहरियत की मनसूखी का भी, एमरजेंसी सफरी दस्तावेज़ात का भी जो है ऑनलाइन सहूलत दी जा रही है। ई पासपोर्ट का जर्मन कंपनी से कोई मसले पैदा हो गए थे, उनको हमने दूर कर लिया है। मैं वो बातें सिर्फ करना चाहता हूं क्योंकि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो 5 मिनट की होती है। अब हमें नेशनल एक्शन प्रोग्राम प्लान पे जोर देना है। आज मैंने NAP को कहा है कि आप एक्टिवली जो हमारे मुल्क की बदनामी का दुनिया में बायस बन रहे हैं, जो दुनिया में हमारी जग हसाई हो रही है, और जो पुलिस डिमोरलाइज हुई है, इन तमाम लोगों पर सख्ती से हाथ डाला जाए ताकि मुल्क जो है वो बदनामी के चंगल से निकल सके। 24 घंटे में आपको पासपोर्ट मिल सकता है। जाहिर है ये उस आदमी तो नहीं लेना जो बहाना बना के बीमारी का गया है, उसको भी 24 घंटे में हम डॉक्यूमेंट देने के लिए तैयार हैं अगर वो पाकिस्तान आना चाहें। हम उनके लिए भी ये ऑफर कर रहे हैं कि अगर आप पाकिस्तान आना चाहें तो नवाज शरीफ साहब, आपको भी 24 घंटे में हम डॉक्यूमेंट आपके घर पहुंचा सकते हैं। एम्बेसी को कहूंगा कि इनके घर पहुंचाए ताकि अपने घर आएं, लेकिन वो आएंगे नहीं। एंड लास्टली, पासपोर्ट में जितनी मेहनत की गई है, मैं डीजी और उनके अमले को मुबारकबाद देता हूं, और मैं समझता हूं कि हमें जिन चीज़ों पे काम करना है, और अभी मैंने FIA की मीटिंग करके आ रहा हूं मैंने उनको कहा कि ये गरीब डेंटर पेंटर और मैकेनिक और इन बेचारों पे हाथ ना डालें, ये $50-100 चेंज करने वाले पे हाथ ना डालें, बड़े मगरमच्छों पे हाथ डालें। और बड़े मगरमच्छों पे हाथ इसलिए नहीं डलता कि चोरों की लॉबी जो है, जो मनी लॉन्डर्स की लॉबी है, जो डॉलर्स का बहरान पैदा करने वालों की लॉबी है, वो एक इंटरनेशनल लॉबी है। सो आज मैंने डीजी FIA को दफ्तर में अपने दफ्तर बुला के ये हिदायत की है कि मैं ये ना सुनूं कि $200 पकड़े गए या $500 पकड़े गए। वो लोग जिन्होंने इस मुल्क में एक कहराम बर्पा किया है और जिनकी वजह से पाकिस्तान में डॉलर की कीमत जो है, रुपए की कीमत घटी है, डॉलर की बढ़ी है, उन पर हाथ डाला जाए। बाकी आज मेरा ख्याल है हमने राना शमीम को PNIL पे डाला है, और ECL पे डालने के लिए जब मीटिंग होगी, अभी फरोग नसीम साहब का मुझे फ़ोन था कराची से, क्योंकि ECL पे डालने के लिए मीटिंग बुलाई जाती है, और अदालत एक बड़ा सीरियस संजीदा केस जिसमें अदालत की इज्जत को खुद हाथ डाला गया है, वो उस केस में अभी सिर्फ हमने इसको PNIL में डाला है, कहीं ये भाग ना जाए। और बाकी ECL के लिए
میٹنگ ہوگی جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا. اور لاسٹلی میرا وقت جو ہے وہ تقریباً 1-1.5 منٹ رہ گیا ہے. میں پی ڈی ایم سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ 23 مارچ کی بجائے 30 مارچ کو آئیں. اور اگر یہاں آپ کا روزہ کھلوانا پڑا آگے اور آپ کا سحری کا انتظام کرنا پڑا تو میں اپنی جیب سے کروں گا. آپ کو یہاں اگر آپ نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا تو ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے. لیکن 23 مارچ سے پہلے ساری موومنٹ جی ٹی روڈ پہ شروع ہو جاتی ہے. سارے آلات حرب جو ہیں, ساری ہمارے کور ہیڈ کوارٹر جو ہیں, خواہ وہ جیلم کا ہو, خواہ وہ لاہور کا ہو, خواہ وہ پنڈی کے ہوں, یہ سب جی ٹی روڈ پہ واقع ہیں. اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی بدشگونی ہو جائے, کیونکہ یہ راستے 3-4 دن پہلے ہی بند ہو جاتے ہیں. اور پھر جو اپوزیشن یہ واویلا کرے گی کہ ہمارے راستے میں, اور دیکھیں دنیا میں میں چیلنج کرتا ہوں, یہ کمپنی کی مشہوری کے لیے انہوں نے 4 مہینے کا ٹائم دیا ہے, کوئی ان کا اتفاق نہیں ہے. بھائی مارچ تک تو ہمیں 3.25 سال تو ہمیں ہو جائیں گے, بلدیاتی انتخاب ہوں گے. جو اپوزیشن تحریک چلانے کی تاریخ کا بھی صحیح انتخاب نہیں کر سکتی, وہ عمران خان کو نہیں گرا سکتی. میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں. اور اپنے فیصلے پر مجھے اوورسیز پاکستانیوں کے فون آ رہے ہیں جو ان سے سخت خفا ہیں. اور یہ یاد رکھیں, 1 کروڑ لوگ 90 لاکھ کہتے ہیں, یہ 90 لاکھ وہ ہیں جو کہ آن ریکارڈ ہیں. کم و بیش دنیا میں پاکستانی 1 کروڑ ہیں. بعض لوگوں کی وہاں دستاویزات نہیں ہیں, بعض لوگوں کے دیکھیں کہ 14-16 لاکھ ہمارے پاس مہاجرین ہیں افغانستانی. پھر ہمارے پاس 8 لاکھ جو ہے جن کو ہم نے کارڈ جاری کیے ہیں. 2 لاکھ ایسے ہیں جو کہ بغیر کسی دستاویزات کے ہیں یہاں پہ. اور انہوں نے سالم کے لیے بھی تقریباً 50,000 لوگوں نے یہاں اپلائی کر دیا جو 15 اگست کے بعد آئے ہیں. ہمارے مسائل بڑے سنجیدہ ہیں. ہماری پوری سپورٹ طالبان کے اندر جو اس وقت جس امتحان سے گزرے ہیں اور انسانیت کے جو وہاں مسائل جنم لے رہے ہیں, جو وہاں بھوک کے مسائل جنم لے رہے ہیں, وہ ہماری پوری سپورٹ انہیں حاصل ہے. لیکن پاکستان ایک ایٹامک ملک ہے, پاکستان اس خطے میں ایک ایٹامک پاور ہے. سو ہمیں اپنی ذمہ داریاں بھی نبھانی ہے. پاکستان ہمیں سب سے پہلے عزیز ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے بعد پاکستان کی سالمیت, ترقی ہمارا سب سے پہلا فرض ہے. میں تمام اوورسیز پاکستانیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عمران خان کی حکومت کی کوشش ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں ملیں. اور 14 تاریخ کو 1 سال ہمارا پورا ہو جائے گا. عمران خان کی حکومت کی وی این پہ ہم نے جو کارکردگی کی ہے وہ ساری قوم کو بتائیں گے 14 تاریخ تک ہمارا 1 سال کی کارکردگی, کہ ہم نے ایف آئی اے میں کیا کیا ہے, ہم نے نادرا میں کیا کیا ہے, ہم نے پاسپورٹ میں کیا کیا ہے, ہم نے اس کے علاوہ نیکٹا اور نیب اور دوسرے اداروں میں کیا ہے. اب نیشنل ایکشن پروگرام پہ ہماری پوری توجہ ہے, کیونکہ یہ فعال نہیں تھا, اس میں کوئی کام نہیں ہو رہا تھا. ابھی 1-1.5 مہینے سے کام شروع ہوا ہے. سو گاہے بگاہے اب نیشنل ایکشن پروگرام سے بھی قوم کو مطلع رکھیں گے, کیونکہ عمران خان کی ہدایت ہے کہ قوم کو ہر صورت میں لوگوں کو ساتھ لے کر چلو. آپ کا بہت بہت شکریہ. 3 سوال جو کرنا چاہ رہا ہوں. جی 3 سوال بس صرف. دیکھیں ظاہر ہے پاسپورٹ والوں کا کتنی ہوگی, 70 ہوں گے, 100 ہوں گے جو واپس نہیں آئیں گے, کیونکہ 1-2 مشن میں لوگ ہوتے ہیں جو واپس نہیں آئیں گے, وہیں رہیں, مبارک ہو ان کو, وہیں سٹے انہوں نے لیا ہوگا. کسی اور کو موقع دیں. پاسپورٹ آفس میں لوگوں میں صلاحیتیں کم نہیں ہیں, وہ اوپر سے نہیں کو پڑھ کے آئے, ہائی ٹیک نہیں ہے, صرف انہوں نے لمبا قیام کر لیا, مزے کر رہے ہیں. اور مزے کر رہے ہیں تو مزے کریں, پھر یہاں سے نئے افسر جائیں گے. یہ میرا فیصلہ.
دیکھیں میں مستقل کرنے کا تو کوئی اختیار نہیں رکھتا، لیکن اس پہ سوچا جا سکتا ہے، کیونکہ منسٹر کے پاس کسی کو مستقل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ ایف پی ایس سی ان کے انٹرویوز کی ڈیٹ دینے والا ہے۔ ایف پی ایس سی کہہ رہے ہیں ڈی جی صاحب ان کے انٹرویو کی ڈیٹ دیں۔ دیکھیں بارڈر مینجمنٹ میں اللہ کے فضل و کرم سے تمام بارڈرز جو ہیں وہ بہتر طریقے پہ چل رہے ہیں، اور ہمارا ایک چمن بارڈر ہے اور دوسرا کیا نا تورخم بارڈر ہے۔ تورخم بارڈر سے 15 اگست کے بعد 1,69,000 69,000 لوگ تورخم بارڈر سے آئے ہیں۔ چمن کا ہمارے پاس ریکارڈ، ہمارے میں تو تھوڑے سے ہی لوگ ہیں، 5,000 یا 7,000 ہیں۔ 1,69,000 میں سے 66,000 واپس گئے ہیں، 18,000 لوگ یہاں سے بیرون ملک گئے ہیں، 1,00,000 لوگ تقریباً کم و بیش ابھی یہی ہیں۔ جی اعزاز، وہ کہا ہے ابھی ڈی جی صاحب نے اس کا انٹرویو کر رہے ہیں۔ اعزاز، ہمیشہ سوال جو ہے نا اس کا ایک اسپیشل اینگل ہوتا ہے، بہت زبردست ریلیشننگ ہے، اور نئے ڈی جی آئی ایس آئی بھی زبردست صلاحیتوں کے مالک ہیں، اور پاک فوج میں صلاحیتوں کی کمی نہیں ہے۔ پوسٹنگ اور ٹرانسفر جو ہیں یہ ایک اس عظیم ادارے کے روایات اور قانون کے تقاضوں کا حصہ ہے۔ اس میں جو آدمی جہاں جاتا ہے وہاں وہ ذمہ دار۔ لاسٹ عباس، اچھا اس کے بعد جی۔ وہ پاسپورٹوں کا اور مسئلہ ہے، اس کو آپ سمجھتے ہیں، میرا مطلب ہے ہم چھوٹ دینے والے ہیں۔ کیبنٹ میں کیس لے کے جا رہے ہیں، جن لوگوں نے دو پاسپورٹ رکھے ہوئے ہیں، دو شناختی کارڈ رکھے ہیں، وہ اس کیبنٹ میں نہ صحیح تو اگلے میں ان کی مجبوری لیں گے، ان کیبنٹ سے منظوری لے کے ایک پاسپورٹ اور ایک شناختی کارڈ کی اجازت دے رہے ہیں، اور جو غلط آئی ڈی کارڈ بنے ہیں ان پر ہم ایک بہت بڑا ایکشن لینے جا رہے ہیں، اور اس ایکشن سے خاص طور پر کراچی، گھوٹکی، سکھر، جن لوگوں نے ہم سے پہلے ایک بہت بڑی تعداد میں غلط شناختی کارڈ عملے سے مل کر یا عملے کے بغیر بنائے ہیں یا کسی اور جگہ سے کیا، اس پہ ایکشن لیں گے۔ عباس اور پھر بین۔ ناٹ فارن سروس، فارن سروس میرے انڈر نہیں، عباس پاسپورٹ۔ ہاں دیکھیں ہم نے ایف آئی اے میں تمام لوگوں کو 3 سال سے زیادہ، پرائم منسٹر کی یہ پالیسی ہے، ان کو ٹرانسفر کر دیا ہے، اور میں ڈی جی پاسپورٹ صاحب سے یہ کہوں گا کہ ڈی جی پاسپورٹ بھی عباس صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ نہیں جس کا 3 سال سے سٹے ہو۔ میں جس دن منسٹری کا مجھے چارج دیا عمران خان نے، اس دن پہلا فیصلہ یہی کیا، کوئی بندہ 3 سال سے زیادہ، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سفارشیں کتنی سٹرانگ ہوتی ہیں، لیکن کوئی بندہ یہاں 3 سال سے زیادہ گورنمنٹ رول کے مطابق نہیں رہ سکتا۔ جی بہن، لاسٹ کویسچن۔ آج 2 منٹ بڑے ہو گئے ہیں جی، آواز نہیں آ رہی آپ کس کی؟ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اسلام آباد میں پولیس کی نفری بہت کم ہے، 2,000 پولیس والے انشاءاللہ تعالیٰ ان کا پروسیس شروع کرنے لگے ہیں، پہلے 1,000 کریں گے، لیکن اب آپ دیکھیں ہم نے ایف آئی اے میں 1,050 نوکریاں نکلی ہیں تو 14 لاکھ درخواستیں آئی ہیں۔ اب 14 لاکھ درخواستوں کو میرٹ پر دیکھتے دیکھتے، یا 12 لاکھ لگا لیں، اس میں 6 دن مشینیں بند بھی رہی ہیں، تو 1 سال تو ان کا چھاتی ماپنے اور دوڑیں لگانے میں لگ جائے گا۔ سو ہم ایسا سوچ رہے ہیں کہ کوئی اس پہ ہم غور کر رہے ہیں کہ جہاں کوئی نئی نفری آتی ہے اس کا کوئی میرٹ کی اسکروٹنی اور میرٹ کی اپائنٹمنٹ کے لیے تھوڑا ٹائم ہو، یہ نہ ہو کہ الیکشن سر پہ آئیں اور ابھی تک ہماری بھرتی نہ ہو سکی ہو۔